learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 186। मन युद्लिलिल्लाहु, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे, फला हादिया लहू, तो उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। जिसे अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो वो हिदायत के मामले में अंधा हो जाता है, इसलिए कोई उसकी रहनुमाई नहीं कर सकता। लोग इसलिए गुमराह होते हैं कि वो हिदायत की फ़िक्र नहीं करते, वाक़यात पर गौर व फिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला की आयात से गफलत बरतते हैं। ऐसे बेफिक्रे और गाफिल लोगों को फिर अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। वयज़रुहुम, और वो छोड़ देता है उन्हें, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, या महून, वो भटकते फिरते हैं, यानी उन्हें उनके कुफर और जुल्म में छोड़ देता है। अल्लाह ताला ने सरकशी में छोड़कर किसी पर जुल्म नहीं किया, क्योंकि लोगों ने खुद सरकशी के लिए आंखें बंद कर ली थीं। लोगों ने जब सरकशी की तो अल्लाह ताला ने उन्हें ढील दे दी और उन्हें भटकता हुआ छोड़ दिया। इस लिहाज से ये कोई जुल्म नहीं था। यसअलूनका अनिस्साअती, वो आपसे उस घड़ी के बारे में पूछते हैं, अय्याना मुरसाहा, कब है ठहरना उसका। असाअत से मुराद वो वक्त है जब दुनिया की जिंदगी मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। सवाल करने वाले कुरैश थे और उनका ये सवाल सूरह यासीन में इस तरह मिलता है, वयकूलूना मताहा ज़ल वअदु इन कुंतुम सादिकीन, और वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। सूरह यासीन 48। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, आप कह दें यकीनन इसका इल्म मेरे रब के ही पास है। यानी क़यामत एक गैब है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ख़ास है। एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और चंद सवाल किए, जिनमें से एक सवाल ये था कि क़यामत कब आएगी। तो आपने फरमाया कि जिससे सवाल किया गया है वो उससे ज़्यादा जानने वाला नहीं है जिसने सवाल किया है। सही बुखारी। ला युजल्लीहा, नहीं ज़ाहिर करेगा उसे, ली वक्तिहा, उसके वक्त पर, इल्लाहु, मगर वही, सकुलत फिस समावाति वल अर्द, भारी होगी आसमानों और ज़मीन में, ला तातिकुम, नहीं वो आएगी तुम्हारे पास, इल्ला बग़ततन, मगर अचानक। वो वक्त जो क़यामत के लिए मुकर्रर है सिर्फ अल्लाह ताला ही ज़ाहिर करेगा। अल्लाह ताला ने सूरह मुहम्मद आयत 18 में फरमाया, फ़हल यंजुरूना इल्ला साअता अन तअतियहुम बग़तता फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। सो वो अपने पास क़यामत ही के अचानक आने का इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक उसकी इलामात तो आ चुकी, फिर जब वो उनके पास आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कैसे मुमकिन होगी। क़यामत एक अजीम वाक़या होगा, बड़ा सख्त वक्त होगा, ज़मीन पर भी और आसमानों में भी। जब अचानक आएगी तो कोई एहतियात काम नहीं देगी। क़यामत आएगी तो वही कुव्वत काम आएगी जिसके लिए अब तैयारी करेंगे। यसअलूना का, वो आपसे सवाल करते हैं, कअन्ना का, गोया कि आप, हफ़ीयुन अन्हा, पूरे बाखबर हैं उससे। वो क़यामत के बारे में आपसे ऐसे सवाल करते हैं गोया कि आप उसके बारे में पूरा इल्म रखते हैं और वो आपके सच्चे और गहरे दोस्त हैं। क़यामत की घड़ी को ना कोई फ़रिश्ता जानता है ना कोई रसूल। क़यामत के इल्म को अल्लाह ताला ने कमाल हिकमत और वसी इल्म की बिना पर छुपा कर रखा है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, आप कह दे बिलाशुबा उसका इल्म अल्लाह ताला ही के पास है। वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप उन्हें बता दें कि उसका इल्म तो ख़ास तौर पर सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तुद्री नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तुद्री नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। यकीनन अल्लाह ताला के पास ही क़यामत का इल्म है और वो ही बारिश बरसाता है और वो जानता है जो कुछ रहमों में है। और कोई शख्स नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। यकीनन अल्लाह ताला ही सब कुछ जानने वाला, पूरी खबर रखने वाला है। सूरह लुक़मान 34। वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, यानी लोग ऐसी बातों के बारे में इल्म हासिल नहीं करते जिसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और ऐसी बातों के बारे में सवाल करते हैं कि जिनके बारे में इल्म का कोई रास्ता नहीं होता। और उनसे कल हशर के रोज़ भी ये सवाल नहीं होगा कि आपने क़यामत का इल्म क्यों नहीं हासिल किया। क़यामत का इल्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं था। उन्होंने फरमाया, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह हैं। फिर आपने अपनी शहादत की और दरमियानी उंगली को जोड़कर दिखाया। सही बुखारी 6504।
قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی، آپ کہہ دے میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں ہوں، نفعا ولا ضرا، کسی نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، جب میں خود اپنے نفع کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتا تو کسی دوسرے کو کیسے نفع پہنچا سکتا ہوں۔ میں تو خود ایک محتاج بندہ ہوں، مجھے کوئی بھلائی ملتی ہے تو اسی سے، اور اگر مجھ سے کوئی شر دور ہوتا ہے تو اس کو بھی وہی دور کرتا ہے، اور میرے پاس جو علم ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ، البتہ کثرت سے لے لیتا میں، مِنَ الْخَيْرِ، بھلائی میں سے، وَمَا مَسَّنِّيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ چھوتی۔ یعنی اگر میں غیب جانتا ہوتا جیسے کہ تم لوگ گمان کرتے ہو تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، اور میں ہر تکلیف دہ اور ناپسندیدہ چیز سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے پہلے ہی اس کا علم ہوتا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ مگر مجھے غیب کا علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور اسی وجہ سے کبھی کبھی مجھ سے دنیاوی فوائد فوت بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ ان انا الا نذیر، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی میں نذیر ہوں، صرف دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے ڈراتا ہوں اور ان اعمال کے بارے میں وارن کرتا ہوں جو ان سزاؤں کا سبب بنتے ہیں، اور یہ کہ میں بشیر ہوں، جلدی اور دیر سے ملنے والے ثواب کی خوشخبری سناتا ہوں، اور اسی طرح ان اعمال کو واضح کرتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث بننے والے ہوں گے۔ مگر ہر شخص ان وارننگز اور خوشخبریوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، صرف اہل ایمان ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی مختلف رنگوں، نسلوں اور عقلوں میں اختلاف رکھنے والے کثیر انسانوں کو پیدا کیا ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، وجعل منها زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا جو ان کی بیوی تھی، لیسکنا الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے، یعنی یہ کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے محبت اور امن کی فضا میں زندگی گزاریں، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اسلام نے شوہر اور بیوی کے ملاپ کا مقصد محض وقتی لذت کا حصول نہیں رکھا، دونوں کے فرائض ہیں اور ان میں سے کسی کو اہم اور کسی کو غیر اہم قرار نہیں دیا، نہ عورت کو مرد کے فرائض سونپے اور نہ مرد کو عورت کے، ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فرائض ادا کرنے کا پابند ہے۔ فلما تغشاہا، پھر جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، یعنی جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، حملت، اس نے اٹھایا، حملن خفیفن، ہلکا بوجھ، فمرت بھی، پس وہ چلتی رہی اس کے ساتھ، تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی۔ یہ حالت حمل کے ابتدائی دنوں میں ہوتی ہے جب عورت محسوس بھی نہیں کر پاتی اور بوجھل بھی نہیں ہوتی۔ فلما اسکلت، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، دعوا اللہ، دونوں نے دعا کی اللہ سے، ربہما، جو رب ہے ان دونوں کا۔ جب عورت کا حمل واضح ہو جاتا ہے تو ان کی امیدیں پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اور اس وقت دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ صحیح سلامت اور ہر آفت سے محفوظ پیدا ہو۔ اس وقت والدین اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کے فضل کے امیدوار ہوتے ہیں۔ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا، البتہ اگر دے دیا تو نے ہمیں صحیح سلامت، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ دونوں اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے اظہار کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں صالح بچہ عطا فرمایا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس لیے اسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ فلما آتاہما صالحا، تو جب اس نے دیا ان دونوں کو صحیح سلامت، یعنی جب ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تندرست بچہ عطا کیا، جعل لہ، تو ان دونوں نے بنا لیے اس کے لیے شرکاء، شریک، فیما آتاہما، اس میں جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی اس بچے کے پیدا ہونے پر، اس نعمت کو پا لینے کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، حالانکہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا، تو انہوں نے اپنے بچے اور اللہ کے اس بندے کو غیر اللہ کے نام سے موسوم کر لیا، مثلا عبد العزیٰ، عبد الحارث اور عبد الکعبہ وغیرہ، اس طرح کے نام دے دیے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا۔ فتعالی اللہ، بس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے، اما یشرکون، جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ اس سے مراد اہل مکہ ہیں کہ جنہوں نے بتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر کے شرک کیا۔ ایشرکون، کیا وہ شریک بناتے ہیں، ما لا یخلقوا شیئا، ان کو جو کچھ بھی
بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ابن زید نے کہا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا اور انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کو پروان چڑھایا، اور عبادت تو خالصتاً خالق کے لیے ہے، نہ کہ مخلوق کے لیے۔ قرآن یہ دلائل دیتا ہے کہ خالق کا یہ حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، جن کو انسان شریک ٹھہراتے ہیں وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، لہم نصرا، ان کے لیے کسی مدد کی۔ جب ان سے ان کے عبادت گزار مدد مانگتے ہیں تو وہ تو ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ یعنی جب شریک ٹھہرائی ہوئی اس ہستی کی یہ حالت ہو کہ وہ نہ پیدا کر سکتی ہو، ایک ذرہ بھی پیدا کرنے پر قادر نہ ہو، بلکہ وہ خود مخلوق ہو، اور وہ اپنے عبادت گزار سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی بھی طاقت نہ رکھتی ہو، بلکہ خود اپنی ذات کے اوپر سے بھی کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنے پر قادر نہ ہو، تو بھلا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تو وہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ یعنی اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف آنے کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہے، ادعوتموہم، خواہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی تم انہیں پکارو یا تم خاموش ہو جاؤ تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ سورہ مریم آیت 42۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یعنی یا مشرکو جن کو تم پکارتے ہو اور یہ پکارنا عبادت کے لیے ہے، وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، پھر کیسے تمہاری جانب سے ان کی عبادت درست ہو سکتی ہے جبکہ وہ بھی تمہاری طرح غلام ہیں اور وہ تمہارے لیے اور نہ اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں تو اب بتاؤ کیا واقعی یہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو عبادت کی مستحق ہیں؟ فَادْعُوهُمْ، پس تم انہیں پکارو، فَلْيَسْتَجِیبُوا لَکُمْ، تو چاہیے کہ وہ جواب دے تمہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ تمہاری پکار کا جواب دے دیں، یعنی سن کر بولے تو تم سچے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہو۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو لایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اور ان لوگوں کو بھی لایا جائے گا جو ان کی عبادت کرتے تھے، اور کہا جائے گا کہ ان کو پکارو کہ وہ تمہاری دعائیں قبول کریں اگر تم سچے ہو۔ ابن ابی حاتم۔ الہم ارجلن، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن سے وہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں جبکہ وہ جانتے بوجھتے انجان بن کر اس پر قائم رہتے ہیں سوال کیا ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھاگے دوڑے اور تمہارے منافع کے لیے ان پاؤں کو کام میں لائیں۔ ام لہم ایدن، یا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جن سے وہ پکڑتے ہیں، کہ کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ تم سے تمہارے نقصان کو دور کر دیں۔ ام لہم اعین، یا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جن سے وہ دیکھتے ہیں، کہ کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ تمہارے حال کو دیکھیں اور تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ ام لہم آذان، یا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جن سے وہ سنتے ہیں، یعنی ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ تمہاری باتوں کو سنیں، تمہارے مطالبات کے بارے میں وہ جان سکیں۔ جب وہ یہ تمام اعضاء سے محروم ہے جو انسان کو دیے گئے ہیں تو یہ پھر تمہاری ہی طرح مخلوق ہے، لیکن تم خود ان سے زیادہ کامل اور قوت والے ہو، پھر کس بنیاد پر ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ان کے پاؤں نہیں کہ وہ چلتے ہوں جبکہ تمہارے پاس پاؤں ہیں، ان کے ہاتھ نہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں جبکہ تمہارے پاس ہاتھ ہیں، اسی طرح ان کے کان نہیں سنتے جبکہ تمہارے کان سنتے ہیں، تمہارے پاس قوتیں ہیں تو پھر تم بے جان اعضاء والے بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، آپ کہہ دے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، ثُمَّ كِیدُونِی، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، فَلَا تُنظِرُونَ، پس تم مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی آپ کہہ دیں کہ پکارو، بلاؤ اپنے بتوں کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جب وہ کچھ نہیں ہے تو وہ تمہیں کیسے جواب دیں گے؟ پھر تم سب مل کر میرے خلاف جیسی چاہو تدبیریں کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو
اور مجھے تمہاری پرواہ بھی نہیں، یعنی اگر تمہارے معبود اور تم خود مجھے برائی اور تکلیف پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور مجھے کوئی ڈھیل اور مہلت بھی نہ دو، تب بھی تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکو گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔